मैं इस वक्त घने जंगल में खड़ी थी। बरसती बारिश और आसपास फैला कीचड़ मेरे लिए आगे बढ़ने में बहुत दुश्वार हो रहा था। तभी मैं चलते चलते एक जगह पर गिर गई। मेरे सारे कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। मैं अपने नसीबों को कोसने लगी और फिर फूट फूट कर रो पड़ी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरी ज़िंदगी मेरे लिए सवालिया निशान बनकर रह गई थी। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी ये सोच कर गुजारी थी कि आने वाला वक्त मेरे लिए अच्छा साबित होने वाला है। मुझे वक्त अच्छा ज़रूर रंग दिखाने वाला है। मगर जूं जूं वक्त बीतता जा रहा था मेरे लिए तो मुश्किलात ही खड़ी करता जा रहा था। और अब तो मुझे किसी खुश उम्मीदी की, किसी खुशगुमानी की कोई उम्मीद ही नहीं थी। और मैं तो इस बात को भूल ही चुकी थी कि मैं कभी ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा भी देख सकती हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, जो मेरे साथ हो रहा था, जो मेरी सौतेली माँ ने मेरे लिए रास्ता चुना था, उस रास्ते पर चलते चलते मेरे पाँव लहू लुहान हो गए थे। मेरी आंखें हर वक्त गम की शिद्दत से लहू रसने लगा था। मेरा दिल करता था कि मैं दुनिया से दूर भाग जाऊं, जहाँ पर कोई मुझे देखने वाला ना हो, जहाँ पर मुझे कोई पहचानने वाला ना हो। और अब मैं फिर से अपनी जगह से उठी और फिर इधर उधर नज़रें दोहराते हुए आगे बढ़ने लगी। मैं जानती थी कि यहाँ से दूर आबादी है। मैंने सुना था कि उस आबादी में रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे और यकीनन वो मेरी मदद कर भी सकते थे। मगर रात के इस वक्त इस जंगल में रहना भी ख़तरनाक था। मैंने सुना था कि इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे और अगर इंसान उनके हत्थे चढ़ जाता तो वो उसे चीड़ फाड़ कर खा जाते थे। तभी मैं किसी भी सूरत इस जंगल में रात गुजारने पर तैयार नहीं थी और बुखार में मुब्तला होने की वजह से मुझसे कदम उठाना मुहाल था। मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैं आगे बढ़ रही थी, फिर एक जगह मुझे एक रोशनी नजर आई। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि जंगल में इस रोशनी का क्या काम, ये रोशनी कहाँ से आ रही है। मैं उस रोशनी के ताक़ुब में चलने लगी। चलते चलते मैं जब रोशनी के करीब आई तो मैंने देखा कि वो एक झोंपड़ी थी जहाँ से वो रोशनी बाहर आ रही थी। और उस वक्त तक मैं भी थक कर चूर चूर हो चुकी थी। मुझ में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तभी मैं जैसे ही झोंपड़ी के पास गई तो एकदम मेरे हवासों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मैं लड़खड़ाते कदमों से नीचे गिर गई। एक आखिरी बात जो मैंने महसूस की थी वो किसी शख्स के कदमों की आहट थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। न जाने मैं कितनी देर तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मैं उस झोंपड़ी के अंदर थी। मेरे पास आग जल रही थी और उस वक्त मैं एक नरम गरम से कंबल में लिपटी हुई थी। मेरे सामने एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था जो बड़ी दिलचस्प नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने खुद को जब उस झोंपड़ी में एक नौजवान लड़के के साथ अकेले मौजूद पाया तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी और घबरा कर उसकी तरफ देखने लगी कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तभी वो जैसे मेरा डर समझ गया, मुझे कहने लगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, फ़िक्र मत करें। उसके अल्फाज में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उसकी बात सुनकर तसल्ली में आ गई और मुझे यकीन हो गया कि ये शख्स मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तभी उसने मुझसे खाने के बारे में पूछा तो मुझे याद आया कि मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। मेरे पेट में भूख की वजह से गिरहें पड़ रही थी। तभी वो अपनी जगह से उठा, झोंपड़ी से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें बहुत लजीज खाना था और बहुत मज़े मज़े के फल भी थे। मैंने ऐसा लजीज खाना अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था और ये फल इतने मीठे थे और इतने मज़ेदार थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे फलों का जायका तक नहीं चखा था। अब मैं डट कर वो खाना खा रही थी। कितने दिनों से मैं पेट भर कर खाना नहीं खा सकी थी। मैं ज़्यादातर भूखे पेट ही सारे काम सरअंजाम देती थी और अब जब मेरे सामने इतना मज़े का खाना आया तो मैं उस पर टूट पड़ी। वो मुझे हमदर्दी की निगाह से देख रहा था। जब मैं खाना खा चुकी तो तब उसने वो खाने की ट्रे वहाँ से उठा ली और दोबारा से बाहर चला गया। और फिर जब वो आया तो उसके हाथ में 2 कप थे जिनमें कहवा था। इस सर्दी में मुझे कहवे की शिद्दत से तलब हो रही थी। मैंने एहसान मंदाना निगाहों से उसकी तरफ देखा। कितने पल हम दोनों के दरमियान खामोशी की नज़र हो गए। तभी वो मुझे कहने लगा कि क्या आप मुझे अपने बारे में बताएंगी कि आप कौन हैं और आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। मैंने उसे कहा कि पहले मुझे आप बताएं कि आप कौन हैं और अकेले जंगल में कैसे रह रहे हैं। मेरी बात पर वो अजीब से अंदाज में हंस पड़ा। कहने लगा, मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगी, आप मेरी हकीकत सुनकर शायद मुझसे डर जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। सोचने लगी कि कहीं वो कोई डाकू या चोर तो नहीं था। जब यही बात मैंने उससे पूछी तो वो ज़ोरदार तरीके से हंस पड़ा। कहने लगा, मैं आपको अपने बारे में बाद में बताऊंगा, आप पहले मुझे अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप हालात की सताई हुई हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर फिर से मेरे ज़ख्म हरे हो गए और फिर से मुझे याद आ गया कि मैं कैसी तकलीफ़ से गुजरी थी। तब मैं फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। उसने मुझे तसल्ली दी। कहने लगा कि मुझसे जहाँ तक मुमकिन हो सका
میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اس کی بات سن کر میں اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں اپنی دوست کشمالہ کے ساتھ اس وقت جنگل میں آئی ہوئی تھی۔ ہم دونوں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کاٹ کر ایک جگہ پر گٹھر بنا کر رکھ رہی تھیں۔ شام کو کسی نے آ کر اس گٹھر کو اٹھا کر لے جانا تھا۔ ہم دونوں باتیں کر رہی تھیں، ساتھ ہی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق بھی کر رہی تھیں۔ اس جنگل میں لڑکیاں کم ہی آتی تھیں، کیونکہ جنگل کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ یہاں پر جنات رہتے ہیں، مگر میں اور کشمالہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتی تھیں، اسی لیے ہم دونوں ہی یہاں پر آ جاتی تھیں۔ میرا کشمالہ کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی تھی تو میں اکثر اپنے غموں کو اور تکلیفوں کو بھول جایا کرتی تھی۔ جو ظلم و ستم میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ڈھائے تھے، میں جب کشمالہ کے سامنے ان زخموں کا، ان تکلیفوں کا ذکر کرتی تو کشمالہ کے لفظوں کے مرہم سے میری وہ تکلیف آدھی رہ جاتی تھی اور میں ہلکی پھلکی ہو کر گھر جاتی تھی۔ یوں تو مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مگر میری سوتیلی ماں کام کے لیے مجھے گھر سے باہر خود ہی بھیج دیا کرتی تھی۔ اگر گھر میں کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں کم پڑ جاتی یا پینے کا پانی ختم ہو جاتا تو وہ مجھے خود ہی کہتی کہ کشمالہ کے ساتھ جا کر یہ کام کر لو۔ تب میں خوشی خوشی ان کی یہ بات مانا کرتی، کیونکہ کشمالہ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میری سوتیلی ماں وہاں ہر اس کام سے مجھے روکتی تھیں جو مجھے اچھا لگتا تھا۔ اب جب میں اس وقت لکڑیاں کاٹ رہی تھی تب میرا چھوٹا بھائی وہاں پر آیا، ہانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ جلدی سے گھر چلو باجی، اماں بلا رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں ایک پل کو چپ ہو گئی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اماں کو جا کر بتا دو کہ اس وقت میں کام کر رہی ہوں، آدھی لکڑیاں ہی ابھی میں نے کاٹی ہیں، اگر مجھے تھوڑا اور وقت دے دے گی تو میں زیادہ لکڑیاں کاٹ لوں گی، مگر پھر وہ بعد میں مجھ پر غصہ کرے گی کہ میں کام کے معاملے میں بہت ہی سست ہوں۔ بھائی کہنے لگا کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ باجی کو ساتھ ہی لے کر آنا، اسے کہنا کہ گھر میں بہت خاص مہمان آئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گئی۔ ہمارے گھر میں کون آ گیا؟ ہمارے گھر میں تو عموماً سوتیلی ماں کے رشتہ دار ہی آتے تھے، کبھی اس کا بھائی آتا تو کبھی اس کے ماں باپ آ جاتے۔ جب اس کا بھائی آتا تھا تو میں چھپتی پھرتی تھی، میرا یہ بڑا سا آنچل بھی میرے وجود کو اس کی نظروں سے چھپانے سے ناکافی ہو جاتا تھا۔ اس کی گھٹیا نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگتی تھیں اور میں اپنے آپ میں ہی سمٹتی رہتی تھی۔ تب ابا اور چھوٹے بہن بھائیوں کے پیچھے چھپی رہتی، خود کو اس کی نظروں سے پھر بھی نہیں بچا پاتی تھی۔ یہ سب چیزیں اسے اور بھی زیادہ میری طرف متوجہ کرتی تھیں۔ اب جب میرے چھوٹے بھائی نے مہمانوں کا نام لیا تو میرے ذہن میں اسی کا سراپا گھوم گیا۔ مجھے کوفت نے اپنی پوری طرح سے لپیٹ میں لے لیا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ اگر وہ آ گیا تو اس کی موجودگی میں تو میرا سانس لینا بھی دوبھر ہو جاتا تھا۔ کشمالہ نے میری حالت دیکھ کر مجھے تسلی دی، کہنے لگی کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ جو تم سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو، گھر میں کوئی اور آیا ہو۔ اس کی بات بھی اپنی جگہ پر معقول تھی۔ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب گھر میں آئی تو وہاں پر ایک اجنبی عورت تھی۔ وہ رہن سہن سے یہاں کی مقامی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ جبھی وہ عورت مجھے بے انتہا دلچسپ نظروں سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اس کو سلام کرو، آج سے یہ تمہاری ساس ہیں اور تمہاری کچھ دنوں تک ان کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ میرا تو حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تبھی میری سوتیلی ماں کہنے لگی کہ اب تم رسوئی گھر میں دیکھو، میں مہمانوں کے پاس بیٹھتی ہوں۔ اس کے بعد وہ عورت کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ جاتے جاتے مجھے تنبیہ نظروں سے کہہ کر گئی کہ کھانا بہت اچھا بنانا، اور پھر میں نے مارے باندھے تمام کام نمٹائے۔ میرا ذہن تو اپنی سوتیلی ماں کی بات میں الجھا ہوا تھا، مگر میں اتنی جلدی شادی کیسے کر سکتی تھی؟ اسے تو میں جانتی تک نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کسی کو پسند کرتی تھی یا میری زندگی میں کوئی شخص تھا، مگر میں اتنی جلدی اپنے باپ سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پھر میں نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی کہ اگر وہ ایسے ویسے لوگ ہوئے تو ابا کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ مجھے وہ عورت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی شاطرانہ چمک تھی، اور وہ بالکل بھی مجھے اپنی سوتیلی ماں کی طرح مفاد پرست لگ رہی تھی۔ جب وہ گھر سے رخصت ہوئے تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر صحن میں دیکھا تو اس عورت کے ساتھ ایک پکی عمر کا مرد تھا، جس کی نظریں پورے گھر میں نہ جانے کسے تلاش کرتی پھر رہی تھیں۔ میں کھڑکی بند کر کے ایک طرف ہٹ گئی۔ شام کو میں نے ابا کو ماں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لڑکا بہت بڑی عمر کا ہے اور مجھے وہ لوگ کچھ پسند نہیں آئے۔ لڑکے کی ماں بہت تیز ترار عورت ہے۔ مگر میری سوتیلی ماں زور و شور سے کہنے لگی کہ ایسے رشتے قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ آج کل لڑکے کی عمر کون دیکھتا ہے، اس کی شکل و صورت کون دیکھتا ہے؟ لڑکے کا اچھا خاصا کاروبار ہے،
اپنا گھر ہے اس کا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہیز کے نام پر بھی ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں چاہیے، انہیں بس لڑکی سے غرض ہے۔ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے میری بہن نے آپ کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیج دیا ہے۔ سوتیلی ماں کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو کچھ بھی کیا دھرا تھا میری سوتیلی ماں کی بہن کا تھا، اور وہ میرے لیے اچھا کیسے سوچ سکتی تھی۔ یہ سب بہنیں تو مجھ سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ میری شادی وہ اسی مرد کے ساتھ کرنے والی تھی جو اس عورت کے ساتھ موجود تھا، تو یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا رنگ بہت ہی زیادہ کالا تھا اور وہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اب میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، میں اس شخص کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سوتیلی ماں کے سامنے احتجاج کر سکوں۔ اور جب ابا نے سوتیلی ماں کو مجھ سے رائے لینے کا کہا تو وہ کہنے لگی کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بات کر چکی ہوں، اور شرم کی وجہ سے میں ابا کے سامنے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کا شادی بیاہ کے معاملے میں بولنا بہت ہی غلط سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چپ چاپ خود کو سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اپنے بکسے میں سے چند پرانے کپڑے نکالے اور وہی میرے جہیز میں رکھ دیے، اور میں آنسو بھری آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد میری شادی تھی اور میں نے رخصت ہو کر سسرال چلے جانا تھا۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے اس پورے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری دوست کشمالہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے تم نے اسے دیکھا ہے؟ کشمالہ کو سامنے پا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور جب اسے ساری بات بتائی تو اس کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں تم جانتے بوجھتے کسی کنویں میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہو؟ جانتی ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں اور اس کی بہنیں تمہاری دشمن ہیں، وہ تمہارے لیے اچھا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ یہ سب اپنے ابا کو بول دو کہ تم وہاں پر شادی نہیں کر سکتی۔ مگر میں بہت بزدل تھی اور میں ایسا کہنے کی ہمت کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی کشمالہ کو مجھ پر غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ میں تمہارے ابا سے بات کرتی ہوں۔ مگر میں نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ فکر مت کرو، میں وہاں پر بہت خوش رہوں گی۔ ابا نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، ابا سے زیادہ مجھ سے کون محبت کر سکتا ہے۔ کشمالہ کو مجھ پر بہت غصہ تھا اور وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں سادگی سے نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ شام کو جب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس کو دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں اس کا کالا رنگ نمایاں ہو رہا تھا، اور وہ عجیب ہوس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے دیکھنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں خود کو چھڑوا کر دور بھاگ جاؤں، مگر اب وہ میرا شوہر تھا اور وہ مجھ پر حق رکھتا تھا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی اس کا ہاتھ نہیں جھٹک سکی۔ رات یوں ہی بیتتی جا رہی تھی اور میں پوری رات آہیں بڑھتی رہی۔ میرے آنسو میرے اندر گرتے جا رہے تھے اور میں بے تحاشا تڑپ رہی تھی۔ اگلے دن میرا دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ مجھے عجیب گھورتے ہوئے انداز میں کہنے لگی کہ ابھی تک کیا تم کمرے سے باہر ہی نہیں نکلو گی؟ صبح ہو گئی ہے اور گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ کل تو تمہیں میں نے اپنے بیٹے کی وجہ سے ڈھیل دے دی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی میری بیوی نئی آئی ہے اور آپ اسے ابھی سے کام پر لگا رہی ہیں۔ اب بہت ہو گیا دل ناپا تمہارا، تم نے آرام بھی بہت کر لیا ہے۔ اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ میں گھر کے کام اکیلے کر سکوں۔ چلو اٹھو اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالو، آج سے یہ تمہارا گھر ہے اور یہ ساری ذمہ داریاں بھی تمہاری ہیں۔ میری ساس مجھے لے کر جانوروں کے باڑے میں آ گئی اور اب ان جانوروں کو چارہ ڈالنا، ان کا دودھ دوہنا اور گھر کے دیگر کام کاج کرنا مجھ اکیلی کی ذمہ تھے۔ ایک طرف تو یہ گھر کے کام کاج تھے، دوسری طرف میرے شوہر کا ناقابل برداشت رویہ۔ وہ بالکل کسی درندے کی مانند مجھ سے سلوک کرتا تھا اور تکلیف کی شدت سے میری رات روتے ہوئے گزرتی تھی۔ پوری رات میں سو نہیں سکتی تھی اور صبح اٹھ کر پھر پورے گھر کا کام کرنا پڑتا تھا۔ میں زندگی سے سخت تنگ آ چکی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اس سے تو اچھا میں اپنی سوتیلی ماں کے گھر پر تھی، جہاں پر مجھے اتنے کام تو نہیں کرنے پڑتے تھے، نہ ہی مجھے اتنی اذیت سہنی پڑتی تھی۔ اب رہ رہ کر مجھے اپنے باپ کا گھر یاد آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے ملنے کے لیے چلی جاؤں۔ مگر جب میں نے اپنی ساس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے ہاں دلہن شادی کے 6 مہینے تک اپنے میکے نہیں جاتی، یہ ہمارا رواج ہے، اور میں تمہاری سوتیلی ماں کو اس رواج کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیسا رواج تھا؟ میں تو اس بارے میں زندگی میں پہلی بار ہی سن رہی تھی۔ اب میری ساس بات بات پر مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی تھی اور چھوٹی چھوٹی بات پر وہ مجھے بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ میرے ماں باپ کو گالیاں دینے لگتی۔ چونکہ مجھے آرام کا بہت کم وقت ملتا تھا اس لیے میری صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔
میں زیادہ تر بخار میں تڑپتی رہتی تھی اور یہاں پر میرا احساس کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ساس کو اپنے کام سے غرض تھی تو میرے شوہر کو محض میرے وجود سے۔ میں انسان تھی یا اس گھر میں کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس دن میں بری طرح سے بخار میں پھنک رہی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور مجھے بہت ہی زیادہ سردی بھی لگ رہی تھی جب میری سوتیلی ماں مجھ سے کہنے لگی کہ اٹھ کر جانوروں کے لیے چارہ باہر سے کاٹ کر لے کر آؤ۔ مجھے اس قدر چکر آ رہے تھے، مجھ میں ہلنے کی بھی سکت نہیں تھی، تو میں جنگل میں چارہ کاٹنے کے لیے کیسے جا سکتی تھی؟ نکاہت کی وجہ سے میں وہیں پر پڑی رہ گئی اور خود بخود میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میری ساس خود محلے میں گھومنے کے لیے چلی گئی۔ جب کافی دیر کے وقت واپس آئی تو مجھے اپنے بستر پر پڑے دیکھا تو وہ غصے میں آ گئی، مجھے بے نقط سنانے لگی۔ اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں بمشکل اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ پھر چارہ کاٹنے کے لیے میں گھر سے نکل آئی۔ پچھلے 2 دن سے میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، وہ کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا اور یہ 2 دن میں کم از کم رات کو سکون سے سو سکتی تھی۔ اس دن جب میں چارہ کاٹ کر گھر واپس آئی تو میں نے اپنے باپ کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں اچھے خاصے فاصلے پر تھی۔ جب تک میں ان کے پاس پہنچی تو وہ وہاں سے کافی دور چلے گئے تھے اور میری ساس بھی دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ ان کا رویہ بہت ہی زیادہ ہتک آمیز تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا باپ اگر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو آپ انہیں روک لیتی، مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دیا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ تمہیں شاید ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ 6 ماہ تک لڑکی شادی کے بعد اپنے میکے والوں سے نہیں ملتی اور نہ ہی میکے میں جاتی ہے، اور یہ بات آج میں نے تمہارے باپ کو بھی اچھے سے سمجھا دی ہے۔ امید ہے کہ اب وہ 6 ماہ سے پہلے یہاں چکر نہیں لگائے گا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اگلے دن بھی میں بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی، مگر میری ساس نے مجھے بالکل بھی آرام نہیں کرنے دیا۔ پہلے میں جانوروں کو لے کر چارہ کھلانے کے لیے جنگل میں آ گئی، پھر اس کے بعد میں دوبارہ جا کر ان کے لیے گھاس کاٹ کر لائی، اور جب میں گھر میں پہنچی تو میں ایک طرف گر گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جا سکوں۔ میری ساس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی، نہ جانے اس لڑکی نے مکر کہاں سے سیکھے ہے۔ اس کی سوتیلی ماں تو کہہ رہی تھی کہ اللہ میاں کی گائے ہے، جہاں باندھو گے بندھی رہے گی، جو کھلاؤ گے کھا لے گی، مگر اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ سوتیلی ماں نے مجھے جان بوجھ کر اس عذاب میں پھینکا تھا۔ میرے دل سے اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ پھر میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے کھانا بنا دو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ اور میں جو بخار سے تپ رہی تھی اور درد کی شدت کی وجہ سے میری کمر دوہری ہو رہی تھی، اپنی ساس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ عورت کتنی سنگ دل ہے، اس میں احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی، جانتی تھی کہ اگر اس کی یہ بات نہ مانی تو وہ پھر سے میرے ماں باپ کو گالیاں دینا شروع ہو جائے گی اور مجھے مارنے لگے گی۔ مجھے تو مار کھا کھا کر جیسے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، مگر جب وہ میرے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کہتی تھی تو یہ بات مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی جب وہ میری ماں کو گالیاں دینے لگی تو میں جو اتنے ٹائم سے یہ بات برداشت کر رہی تھی، آج میری برداشت جواب دے گئی، اور آج میں نے اسے کہا کہ آئندہ میری ماں کا نام آپ نے نہیں لینا۔ میں جب سے اس گھر میں آئی تھی اس کے ظلم و ستم برداشت کر رہی تھی اور میں نے کبھی اف تک نہیں کی تھی، مگر آج میری ساری برداشت جواب دے گئی اور آج میں نے اس کا ظلم مزید نہ سہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر وہ مجھے بری طرح سے مارنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ میرے ماں باپ کو برا بھلا کہنے لگی۔ اور یہیں پر اس نے بس نہیں کیا، اس نے پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ کہنے لگی کہ آج کی رات تم اس سردی میں گزارو گی تو تمہیں اس بات کا سبق ملے گا کہ آئندہ تم مجھ سے زبان درازی نہیں کرو گی۔ اس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا اور میں برستی بارش میں اپنے زخموں کو سہتے ہوئے بخار کی شدت سے بری طرح نڈھال چلتی ہی جا رہی تھی۔ اب مجھ میں تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے اندر آنے دو، رات ہو رہی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر میری ساس مجھ پر رحم کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج کی رات تم اسی سردی میں ہی گزارو گی تو ہی تمہارا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ میرے آس پاس کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو مجھے پناہ دے سکتا، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جو میں اسٹیشن پر جا کر وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی جاتی۔ ان لوگوں نے مجھے ہر طرح سے اپنا محتاج کر کے رکھا تھا۔ کھلا پیسہ ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر میرے ہاتھ پر 1 روپیہ تک نہیں رکھتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس نے تو مجھے کھانے کو بھی بہت کم دیتی تھی۔ اب میں وہاں سے چلتے چلتے جنگل میں آ گئی
और तभी दरख्तों की ओट में होने की वजह से मैं बारिश से तो बच गई थी, मगर ठंडी हवाओं से ख़ुद को बचाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसी दौरान मुझे आपकी झोंपड़ी नज़र आ गई और मैं अब आपके सामने हूँ। मेरी बात सुनकर वो भी कितनी देर तक हैरत की ज़्यादती से गुमसुम रहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे कहने लगा कि आपके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादती हुई है आपके साथ। आपको अपने बाप को इस बारे में बताना चाहिए था, आपको ये जुल्म नहीं सहना चाहिए था। मैंने उसे कहा कि मेरी तो अपने बाप से बात ही नहीं हुई, लोग मुझे उनसे मिलने ही नहीं देते थे, मैं उनको इस सब के बारे में कैसे बता सकती थी। काफ़ी देर वो गुमसुम रहा, फिर कहने लगा मैं इस सब में आपकी मदद कर सकता हूँ और जैसा मैं आपको कहता जाऊँ आपको वैसा करना होगा। उसकी बात पर मैं चुप की चुप रह गई। वो एक लड़का था, मेरे लिए अनजान था, वो मेरी मदद कैसे कर सकता था भला। मैं अब अपने ससुराल में वापस नहीं जाना चाहती थी। जितना मैंने जुल्म सहा था वही मेरे लिए काफ़ी था, मुझ में अब मज़ीद जुल्म सहने की सख्त नहीं थी। तभी मैंने उससे कहा कि अब तो मेरी सास मेरा मज़ीद जीना मुहाल कर देंगी। मैं रात भर घर से बाहर रही हूँ तो ना जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। वो शख्स कहने लगा कि इसकी आप फ़िक्र मत करें, मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं डर गई। कहने लगी कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलें, अगर चलेंगे तो वो कहेगी कि ना जाने आप कौन हैं और मेरा आपके साथ क्या चक्कर है। ये सुनकर वो ज़ोर से हंस पड़ा। कहने लगा कि अगर मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊं तो क्या आप यकीन करेंगी। उसका अंदाज़ ऐसा था कि मैं चौंक गई और हाँ मैं सर हिला दिया। मगर आपको अपनी हकीकत बताते हुए ये डर भी लग रहा है कि आप खासी बुज़दिल वाक़या हुई हैं, ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुनकर मुझसे भी डर जाएं। वो तो अजीब ही बातें कर रहा था। मैंने उसे कहा कि जो भी बात है मुझे बताओ, आखिर आप क्या कहना चाहते हो। तभी वो कहने लगा कि मैं आपकी तरह एक आम सा इंसान नहीं हूँ, मैं कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझ में बहुत सी ताकतें हैं और उनमें एक ताकत ये भी है कि मैं ख़ुद को दूसरों की नज़रों से पोशीदा रख सकता हूँ, कोई मुझे देख नहीं सकता। उसकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। इसका मतलब ये था कि मैं इतनी देर से एक जिन के साथ मौजूद थी। ये सोच कर ही खौफ की एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई। वो कहने लगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही आइंदा आपको कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। चलें आपको मैं अभी आपके घर पहुंचा देता हूँ, ऐसा ना हो कि आपकी सास गैर मौजूदगी में आप पर मज़ीद कोई तोहमत लगा दे। और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे एक ज़ोरदार झटका लगा और अब मैं अपने घर में मौजूद थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई। तभी वो कहने लगा कि अब आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं और सुबह जब आपकी सास आपसे ये बात पूछेगी कि तुम अंदर कैसे आई तो कह देना कि आपने खुद ही तो दरवाज़ा खोला था। जब मैं अपने कमरे में आई तो मेरा शौहर आज भी घर पर नहीं आया था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह मेरी एक अजीब से शोर से आंख खुली। मेरी सास मेरे सर पर खड़ी थी, वो अजीब खौफज़दा नज़रों से मुझे देख रही थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम कमरे में कैसे आई। मैंने उस जिनज़ादे की कही हुई बात के मुताबिक अपनी बात दोहराई और उसे कहने लगी कि आपने ही तो रात को मेरे लिए दरवाज़ा खोला था और आपने ही तो मुझे अंदर आने दिया था। उसका हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि वो तो दरवाजे को बंद करके सो गई थी। वो सोच में पड़ गई कि कहीं मैं नींद में उठकर तो नहीं दरवाज़ा खोल दिया। अब वो परेशान हो गई। उसको परेशान देखकर मुझे सुकून महसूस हो रहा था। हमारा घर ऐसा था, उसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थीं जिस पर आम इंसान के लिए चढ़ना नामुमकिन था। इसलिए मेरी सास को मुझे कमरे में देखकर हैरत हो रही थी और अब वो सोच में पड़ गई थी कि शायद उसे नींद में चलने की आदत है। अब जब मैं उठकर कमरे से बाहर आई तो आज मैं खुद में बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर रही थी। मुझे आज अपनी सास से ना तो खौफ महसूस हो रहा था, ना ही किसी बात का डर था। मेरी सास मुझे कहने लगी कि जानवरों को बाहर ले जाओ, ये सुबह से भूखे हैं। मैंने सास की एक बात को सुनकर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया और आराम से नाश्ता करने में मसरूफ़ रही। जब ही वो गुस्से से मेरे पास आई, कहने लगी मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अब की बार मैंने सर्द निगाहों से उसे देखा। फिर उसे कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मेरी जगह पर आप काम कर लें, आप इनको ले जाएं। मेरे मुंह से ये बात निकलनी थी कि वो हक तक रह गई। उसका हाथ बेइख्तियार मेरी तरफ बढ़ा और फिज़ा में ही रुक गया। मैं इसलिए इतनी बहादुर बनी हुई थी क्योंकि मेरे पास वो जिन ज़्यादा मौजूद था और वो मुझे कह रहा था कि तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। उसने मेरी सास का हाथ पकड़ लिया था और अब मेरी सास हैरान परेशान थी। वो किसी नादीदा हस्ती से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस जिनज़ादे की गिरफ्त मजबूत थी। काफ़ी देर तक वो खौफज़दा नज़रों से मुझे देखती रही।
پھر جب جن زادے نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ خود ہی جانوروں کو لے کر باہر چلی گئی، اور اب میں ہنس پڑی، سوچنے لگی کہ ان جیسے لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے ہی نمٹنا چاہیے۔ میں بلا وجہ شروع میں ہی کمزور دکھاتی رہی۔ شام کو میرا شوہر بھی گھر آ گیا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس کی بھی کوئی ناجائز بات نہیں ماننی۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اسے کمرے میں لے گئی، اور نہ جانے اس کے کانوں میں ایسا کیا سور پھونکا کہ وہ دندناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کہنے لگا کہ رات بھر تم کہاں تھی، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کی امی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، اور میں پوری رات یہیں پر تھی، دروازے کے باہر بیٹھی تھی۔ میں نے کہاں جانا تھا؟ اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ کہنے لگا کہ میرے گھر سے نکلتے ہی تم آوارہ گردی کرنے نکل چلی گئی، جھوٹ بول رہی ہو، امی نے تمہیں گھر سے کیوں نکالا تھا؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، تمہارا کون سا ایسا یار ہے جس سے تم ملنے چلی گئی تھی؟ کہاں تھی رات بھر؟ اس نے مجھے پھر سے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور اس کا ہاتھ بھی فضا میں ہی ٹھہر گیا۔ اب وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس جن زادے نے اسے زوردار دھکا دیا، اور وہ دروازے سے جا ٹکرایا۔ اب وہ بری طرح سے ڈر گیا، فوراً ہی دروازہ کھول کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے میں اس رات بھی پرسکون نیند سوئی۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے ضرور جاؤں گی، اور اب میں ان لوگوں کا مزید ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ اگلے دن میں نے اپنی ساس سے جب پیسے مانگے تو اس نے ڈرتے ڈرتے پیسے میرے حوالے کر دیے۔ میں کپڑے بدل کر چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ یوں تو مجھے ان راستوں کا کوئی علم نہیں تھا، مگر وہ جن زادہ میری رہنمائی کر رہا تھا، اور اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے میں گاڑیوں کے اسٹاپ تک آ گئی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے گاؤں والی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ 4 گھنٹے کے سفر کے بعد میں اب اپنے گاؤں میں تھی۔ جب میں نے اپنے گاؤں میں قدم رکھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ جگہ جہاں پر میں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی اب میرے لیے اجنبی بن گئی تھی۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے ہر ایک چیز کو دیکھتے جا رہی تھی۔ یہ اونچی نیچی پگڈنڈیاں، یہ چھوٹے گندے سندے حلیے میں ملبوس بچے، ہر چیز مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کسی جیل سے رہا ہو کر آئی ہوں۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ راستے میں جو بھی مجھے جاننے والی عورت ملتی تو وہ دلچسپی سے میرا حال احوال پوچھتی، میرے شوہر کے بارے میں پوچھتی، اور میں مسکرا کر ان کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ عورتوں نے مجھے دیکھ کر انگلیاں منہ میں داپ لی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں عورتیں اکیلے سفر نہیں کرتی، ان کے ساتھ یا ان کا شوہر موجود ہوتا تھا یا پھر ان کی ساس۔ اور جب انہوں نے مجھے اکیلے دیکھا تو ان کے لیے حیرت کی بات تھی، اور میں نے سب کی حیرت کو نظر انداز کر دیا اور اپنے گھر میں آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں میرے ابا بیٹھے ہوئے تھے، ان کی دروازے کی طرف کمر تھی، اور وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے، نہ جانے میری بچی کس حال میں ہوگی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ چھان بین کر کے اپنی بچی کی ہم شادی کریں گے، ہم اسے یوں کسی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اور اب دیکھو، میں وہاں پر 3 بار جا چکا ہوں، مگر وہ مجھے میری بچی سے ملنے ہی نہیں دے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے پہلے میں اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھ سکتا۔ آخر ہم نے بیٹی کو بیاہا ہے، اس کو بیچا نہیں ہے، جو وہ لوگ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ابا کو افسردہ دیکھ کر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی اور بھاگ کر ابا سے لپٹ گئی۔ انہوں نے بھی جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو انہیں بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کتنی دیر وہ مجھے اپنے سینے سے لگائے بیٹھے رہے، اور جب سوتیلی ماں رسوئی گھر سے باہر آئی تو جب مجھے اس نے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے ہوں۔ تبھی میں روتے ہوئے الگ ہوئی تو ابا میرے چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ میرے چہرے پر بھی جا بجا زخموں کے نشان تھے، اور میرے ہاتھ اور بازوؤں پر بھی جلے کے نشان تھے۔ ابا حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تبھی میں نے روتے ہوئے اپنے ساتھ بیتی سارے ظلم کی داستان ابا کو سنا دی۔ اس دوران سوتیلی ماں بالکل خاموش اور گمسم رہی۔ جب میں اپنی بات ختم کر چکی تو وہ شیر کی طرح دھاڑ کر بولی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اگر یہ سچ ہے بھی تو سسرال میں کسے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا؟ ہر انسان کو ہی مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں، ہر لڑکی گزارا کر لیتی ہے۔ تم دنیا کی نرالی لڑکی ہو کیا؟ اگر تمہاری ساس تمہیں کچھ کہہ دیتی ہے تو کیا غضب ہو گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ابا غصے میں آ گئے اور دھاڑ کر اس سے بولے کہ تم میں کوئی غیرت باقی ہے یا نہیں؟ تم نے جانتے بوجھتے میری بچی کی زندگی برباد کر دی، جانتے بوجھتے اسے درندہ صفت لوگوں کے حوالے کر دیا، صرف اپنے حسد کی وجہ سے۔ اور اوپر سے اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم کہہ رہی ہو کہ سب لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟
آج تک میں نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ بولو، جواب دو مجھے۔ میری سوتیلی ماں ابا کی بات سن کر چپ رہ گئی۔ پھر ابا نے کہا کہ آج کے بعد میری بیٹی وہاں پر نہیں جائے گی۔ میرا شوہر بھی اس واقعے کے بعد سے ڈر گیا تھا۔ اس نے بھی اپنی ماں کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تھی اور اب میں ابا کے گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ وہ جن زیادہ اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا، مجھ سے حال احوال پوچھتا اور اسے دیکھ کر مجھے تسلی ہوتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی کہ اس کی وجہ ہی سے تو میں اس جہنم سے آزاد ہوئی تھی، ورنہ ساری زندگی شاید میں وہیں پر رہتی اور انہی کی مار کھاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے زندگی گزار دیتی۔ اب سوتیلی ماں اٹھتے بیٹھتے مجھے طلاق یافتہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی، مگر اب میں پہلے جیسی نہیں تھی۔ میں بدل گئی تھی۔ میں دو بدو اس کے مقابلے پر اتر آتی اور اسے کہتی کہ تم نے یہ تو مجھے جہنم میں پھینک دیا تھا۔ اگر تم نے مجھے کسی اچھے گھر میں شادی کی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کشمالہ نے جب میرا بدلا ہوا روپ دیکھا تو وہ خوشی سے سرشار ہو گئی اور وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اتنی بدل گئی ہو، مگر مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں عقل آ گئی ہے، تمہیں اپنے حق کے لیے بولنا آ گیا ہے، اب تم کسی کا ظلم برداشت نہیں کرو گی۔ کشمالہ مجھ سے اس تبدیلی کا سبب پوچھتی تھی اور میں نے چاہ کر بھی اسے اس جن زادے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو بتایا تو جن زادے کو یہ بات بری لگے گی، کیونکہ اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا، اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی تھی۔ میری عدت مکمل ہو گئی تھی اور اب ابا نے رشتہ کروانے والی سے میرے لیے کسی اچھی جگہ سے رشتہ کروانے کو بولا تھا، اور اس دن پہلی بار مجھے رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ آئے تو میں ابا کے سامنے رو پڑی۔ انہیں کہنے لگی کہ کیا میں بوجھ ہوں آپ پر، جو آپ مجھے جلد سے جلد سر سے اتار کر پھینکنا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے، کوئی تمہیں کچھ کہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کسی اچھے انسان کے سپرد کر دوں، جو تمہارا خیال رکھے، تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ ابا کی یہ بات سن کر میں چپ کی چپ رہ گئی۔ ابا کی بات بھی ٹھیک تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ زندگی موت کی کوئی خبر نہیں، کون جانے کس کا کب بلاوا آ جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کو بے آسرا چھوڑ جاؤں۔ مجھے تمہاری ماں پر اعتبار نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے جلد ہی تمہارا کہیں نکاح کرنا پڑے گا۔ مجھے اس کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ابا کی بات بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھی۔ اگلے دن جب میں صبح سو کر اٹھی تو باہر عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ صبح ہی صبح سوتیلی ماں کا بھائی گھر میں آ چکا تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے انداز بدل گئے۔ وہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ انتہائی لوفرانہ انداز میں بولا کہ شادی کر کے تو تم اور بھی پیاری ہو گئی ہو، اب تو تمہیں دیکھ کر دل بالکل ہی بے قابو ہوا جا رہا ہے۔ اس کے لوفرانہ انداز پر میں نے قہر بھری نظر سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی کہ اپنی بکواس بند کرو، اگر میں نے ابا کو تمہارے بارے میں بتا دیا تو وہ تمہارا اس گھر میں داخلہ بند کر دیں گے۔ میری بات سن کر اس کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کہاں میں دبی ہوئی شخصیت کی لڑکی تھی جو ظلم و ستم بھی رو دھو کر برداشت کر لیتی تھی، اور کہاں اب مجھے اس کا ایک جملہ بھی آگ لگا گیا تھا اور میں بری طرح سے اس پر پھٹ پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ کہنے لگا کہ تو واقعی کمال کی چیز ہو گئی ہے، اب تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی لگنے لگی ہو، اب تو تجھے حاصل کرنے میں اور بھی مزہ آئے گا۔ رات کو جب میں سو رہی تھی تو مجھے کمرے میں عجیب سی کھٹ کھٹ کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو کوئی شخص تھا جو کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، اتنے میں وہ شخص میرے پاس آ گیا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس نے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو اس سے چھڑوایا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ پیچھے جا گرا۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور شور مچا دیا۔ روشنی میں دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں کا بھائی تھا۔ میری آواز سن کر ابا بھی وہیں پر آ گئے اور یہ منظر دیکھ کر وہ بھی ہک دک رہ گئے۔ تبھی وہ گھبرا گیا، کہنے لگا کہ مجھے اسی نے بلایا تھا، اور اس کے الزام پر میں غصے سے کھول کر رہ گئی۔ ابا کو کہا کہ یہ کمینہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اسے بلانے کی کیا ضرورت تھی، میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ابا نے اسے مار کر گھر سے نکال دیا اور سوتیلی ماں کو خبردار کیا کہ اگر آج کے بعد وہ یہاں پر نظر آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے بعد اگر تمہارا بھائی یہاں پر آیا تو تمہیں میں اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا۔ سوتیلی ماں کے لیے ابا کا یہ روپ نیا انوکھا تھا۔ اب وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، اب وہ ابا سے ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کبھی بھی اپنے بھائی کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھولا۔ ان دنوں ایک بہت اچھے گھر سے میرا رشتہ آ گیا تھا۔ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی۔ اس کی بیوی فوت ہو چکی تھی اور وہ اپنی بچی کے لیے ہی دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابا ان لوگوں سے مل کر بہت مطمئن تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کر دیا گیا۔ میں جب رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی
تو اپنے شوہر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ بہت سلجھا ہوا انسان تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز نہایت نرم تھا۔ مجھے اس کے بات کرنے کا انداز ہی بہت اچھا لگا تھا، اور چونکہ وہ میرے ساتھ اچھا تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، تو میں نے اس کے گھر کو بھی اپنا گھر سمجھ لیا اور اس کی بیٹی کو بھی اپنا ہی سمجھ لیا۔ میں اسے بالکل ماں بن کر پالنے لگی۔ اس وجہ سے میرا شوہر میری بہت قدر کرتا تھا۔ میری زندگی میں جو بھی غم تھے، دکھ تھے، ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا، اور اب میں اپنے گھر میں